अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ अहम खबरें और ताज़ा अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बात शुरू करते हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के हवाले से, जिन्हें रिहाई तो मिल गई मगर उनके मामले पर जो गुफ्तगू है वो अब भी जारी है और शायद कुछ वक़्त तक जारी रहेगी। ये वाक़या हमारे सामने कई सवालात जो हैं वो खड़े करता है और ऐसे वाक़यात जो हैं वो पहले भी कई दफ़ा हो चुके हैं। दुआ ये है कि ये आखिरी वाक़या हो, मगर हालात देखकर ऐसा जो है वो लगता नहीं है। आज का दिन जो एक और हवाले से भी ख़ास है, क्योंकि आज जो 2 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, जब इमरान खान साहब पे कातलाना हमला जो किया। जैसा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो लंदन रवाना हो रही हैं, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें वहाँ पे जाना पड़ा? और इस वक़्त पीटीआई के हामी लंदन की सड़कों पर, स्ट्रीट पर मुज़ाहरा करने वाले हैं, जिसे इलामती तौर पर जो है वो काफ़ी अहमियत दी जा रही है। नाज़रीन किराम, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात शुरू करते हैं जो रात ये इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की जो ड्रामाई रिहाई के बारे में। अब इतलात जो है वो आ रही हैं कि पुलिस ने खुद ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और ये देखना होगा कि इस मुकदमे का इंजाम क्या होगा। ऐसा लगता है कि पीटीआई के साथ वाबस्ता अफराद के खिलाफ होने वाले केसेस जो है वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचते और अक्सर उनका जो हल है वो नहीं निकलता। इसी तरह की मिसालें जो हैं वो हमारे सामने है, जैसे कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमले पर केस या हसन साहब के साथ होने वाले हमले के मामले में। इन सब में कुछ खास पेशरफ्त नज़र नहीं आती। इसके बरक्स अक्सर वही लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं जो पीटीआई के साथ हमदर्दी रखते हैं या उनके हामी हैं। इंतज़ार पंजोता साहब की रिहाई की वीडियो जो है वो सामने आई तो कई लोगों ने उन पर अफसोस का इज़हार किया, लेकिन वकला बरादरी ने कोई बड़ी तहरीक जो है वो दिखाई नहीं दी। अक्सर का ये मामला है कि वो ज़मीर का जो बोझ है वो हल्का हो गया और कोई वकील जो है वो उनके खिलाफ, उनके हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज इंतज़ार हुसैन पंजोता हो या कोई और हो, ऐसे ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। आखिर में अटॉर्नी जनरल की कारकर्दगी पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। नौजवान जो काबिल और जो बैरून मुल्क तालीम याफ्ता होने के बावजूद इस उम्मीद पे पूरा नहीं उतर सके, इस ओहदे पर बड़े काबिल लोग रहे कि अब जो शायद जो है जो ये ओहदा जो है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो है पुल का एक काम रह गया। नाज़रीन किराम, मौके पर अटॉर्नी जनरल ने मौके पर यह कहा है कि वो वज़ीर आज़म से इस मामले पर बात करेंगे। अगर उनकी बात का मुस्बत जवाब ना आया तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। जब कोई इतने अहम ओहदे पर नाज़रीन इकराम होता है तो वो कुछ ना कुछ ज़मीर का एहसास जो है उसको ज़रूर होना चाहिए। आम लोगों के लिए नहीं तो कम अज़ कम जो है अपनी बरादरी के लिए तो कुछ सोचना चाहिए। आखिरकार वो खुद भी वकील है नाज़रीन इकराम, और पंजोता साहब भी वकील है, इसीलिए उन पर लोग जो है ना वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपने यहाँ आकर इंसाफ के बजाय जालिमों की हमायत ही करनी थी तो आपने बैरूनी मुल्क जो है वो पढ़कर आने का फ़ायदा क्या उसका। अटॉर्नी जनरल ने ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना इसलिए बनाया गया है कि ख़ास तौर पर जिस तरह वो जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में हुकूमत का दफा करते रहे, वक्फे पे वक्फा लेते रहे और ये तसर जो है वो देते रहे कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। उनकी बातों से ऐसा महसूस जो है वो होता था कि जैसे वो इदारों के साथ जो है हम आंगी में हैं और उनकी तरफ से यकीन दहानी करवा रहे हैं।
ناظرین کرام، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح ایک بے گناہ افراد کے ساتھ ناانصافی کو برداشت کر سکتے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ اس پر کوئی الزام یا جرم ثابت نہیں ہوا۔ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ کم از کم کوئی وکیل جو ہے وہ ایسا کرے گا کہ اگر حکومت کی کارکردگی ایسی ہی ہے تو وہ عدالت میں جا کر ان کو دفاع نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی نوکری کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ چند لاکھ کی تنخواہوں کے لیے ضمیر جو ہے ایمان اور اصولوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور میں نے ایسے کچھ صحافیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس طرح اپنی فرض نبھانے کے بجائے مفادات کو ترجیح دی۔ یہ کہنا بھی مشکل ہوگا کہ انہیں صحافی کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے، یہاں تک کہ حکومت کے کچھ حلقوں کے خلاف پیپل پارٹی کے پرجوتا صاحب کے سوال اٹھا رہے اور تنقید کر رہے ہیں، مگر کچھ صحافی جو ہیں وہ انہیں اپنی نوکری اتنی عزیز ہو چکی ہے کہ وہ حکومت سے بھی بڑھ کر اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ناظرین کرام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تاوان کا ایک واقعہ تھا اور اس کا جو تعلق تھا وہ کے پی حکومت کی ناکامی سے ہے، اور وہ پشتو بول رہے تھے، لہٰذا وہاں کی جو ہے نا وہ پولیس ذمہ دار ہے۔ یہ جو ناظرین کرام، یہ تمام جو ہے بے بنیاد باتیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ایسے موقع پر اس قسم کی بے بنیاد باتیں یا گفتگو کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی لاپتہ ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، خود ہی جو ہے نا وہ کہیں چھپ کے بیٹھ گیا ہوگا، اور جب بھی کسی گھر کے پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود ہی توڑ پھوڑ کر کے ویڈیو بنا رہا ہوگا۔ جب وہ خاتون اپنی اذیت کی داستان سناتی ہے تو وہ اسے ڈرامہ کہتے ہیں، اور یہ خود ہی اپنی گریبان چاک کر کے آئی ہے، اور ان کی ذہنیت ایسی ہے کہ ہر موقع پر مظلوم کا مذاق جو ہے وہ اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ لوگ تنقید سے بچنے کے لیے اپنی نوکری کو بہانہ بناتے ہیں، مگر کچھ شرم و حیا ہونی چاہیے کہ مظلوم کا دفاع تنقید سے بچنے کے لیے اپنی نوکری کو بہانہ بناتے ہیں، مگر کچھ شرم و حیا ہونی چاہیے کہ مظلوم کا دفاع نہ کر سکیں تو کم از کم ان کا مذاق جو ہے وہ نہ اڑائیں۔ لیکن ان لوگوں کو شاہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ وفاداری جو ہے بننے کا شوق موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ جہاں حکومت جو ہے دفاع کرنے نہیں پہنچتی تو وہاں پہ بھی یہ جو لوگ ہیں وہ ان کی دفاع کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ضمیر جو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ناظرین کرام، ان لوگوں کے ساتھ چلیں۔ ناظرین کرام، آگے جو بڑھتے ہیں، اور آج جو ہے عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ کو جو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، اس پر بھی کوئی اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ انہیں رستے سے ہٹایا جائے، اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملے کا جو منصوبہ تھا وہ ایک سازش کے تحت بنایا گیا تھا، جن پہ توہین مذہب کا الزام لگا کر جذبات بھڑکائے گئے۔ اس موقع پر ایک شخص کو بھی وہاں پہ گرفتار کیا گیا جس نے ایک بیان دیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو بیان جو فوراً دیا گیا وہ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو کر دیا گیا۔ اتنی ہائی پروفائل کیس میں جس طرح سے سب کچھ ہوا، آج بھی اس پر کوئی بھی اس بات معلوم نہیں ہے کہ وہ جو مجرم ہے اس پہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ عیاشیوں میں گزار رہا ہے، اور اس کی طرف کوئی بھی دھیان دینے کے تیار نہیں ہے۔ اس وقت بھی بہت سے سوال اٹھے تھے کہ یہ وہاں کی توہین مذہب کا معاملہ تھا، تو وہ جو بیانیہ تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس الزام کو پھیلایا، اور ان کے خلاف کوئی بھی تشویش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مگر ان سوالات کا آج تک بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جو شخص تھا جس نے فائرنگ کی، اس سے بھی کوئی خاص پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔
یہ بھی حقیقت ہے کہ اس حملے میں ممکنہ طور پر ایک جو ملزم ملوث نہیں تھا۔ مختلف ذرائع یہ بتاتے ہیں ناظرین کرام کہ اس دن مختلف اطراف سے فائرنگ کی گئی تھی، جس سے نہ عمران خان بلکہ ان کے ساتھ موجود جو افراد تھے وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ یاد ہوگا کہ اس حملے میں ایک شخص بھی مارا گیا تھا جو بیچارہ غلطی سے گولی کا نشانہ بن گیا، لیکن آج تک کیا اس کے قاتل کا کوئی سراغ ملا؟ یہ واقعہ جو ہے ایک گہری خاموشی میں دفن ہو چکے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کوئی بھی ناظرین کرام تیار نہیں ہے۔ یہ جو سوالات ہے یہ ہماری عدالتی اور معاشرتی بے چینی کا واضح ثبوت ہے۔ عمران خان کے معاملے میں ایف آئی آر جو ہے نہ کاٹ سکنے کی مثال جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کا جھکاؤ جو ہے وہ طاقتور طبقات کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے میں بھی کسی عام شہری کے لیے انصاف کی توقع رکھنا اور بھی ناظرین کرام مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ایک سابق وزیر اعظم کے لیے تک قانونی جو رستے ہیں وہ محدود ہوں تو ایک عام آدمی جو ہے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اسی دوران جج پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ہراساں کرنے کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں انصاف کی آزادی پر ایک سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ، اعجاز الحسن، مظاہر نقوی اور دیگر ججز کے ساتھ پیش آنے والے واقعات جو ہیں اس وقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عدلیہ پر بھی بعض حلقوں کی جانب سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیاسی منظر نامے میں بھی عوام کا عدم اعتماد بڑھ رہا ہے۔ پنجاب کے استادوں کی طرف سے کیا جانے والا احتجاج اس بات کا علامت ہے کہ حکومتی پالیسیوں سے کے متعلق مختلف طبقات جو ہیں وہ ناراضگی بڑھ رہی ہے۔ استاد کی جو بھرتیوں کے معاملے میں دوبارہ ٹیسٹ لینے کا معاملہ ان کے لیے باعث تشویش بن چکا ہے۔ کسان جو تھا وہ پہلے ہی ناظرین کرام اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ استاد بھی ناراض ہے۔ ایسے میں حکومت کے لیے جو ایک سنجیدہ چیلنج ہے وہ ان معاملات کو کس طرح حل کر سکتی ہے اور مختلف طبقات کی تشویش جو ہے وہ کس طرح دور کر سکتی ہے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے مسائل اور عوامی احتجاج سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک بڑا طبقہ حکومتی پالیسیوں میں اور عدالتی نظام کی شفافیت پر اعتماد نہیں رکھتا۔ جس طرح لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کریں، کیوں نہ کہ خود عوام کو ہی سب سے پہلے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب حکومت عوام کے مختلف طبقوں کی مسائل حل کرنے کے لیے ناکام رہتی ہے تو وہ طبقے جو ہیں خود بخود احتجاج کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی حکومت کی کارکردگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ پیمانہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کی مختلف طبقات اور ان کی پالیسیوں سے کس حد تک مطمئن اور خوش ہیں۔ موجودہ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عوام کے احتجاج اور ان کے معاملات کو سنجیدگی سے لینا بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھے گے تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا جو ناکامی ثابت ہو سکتی۔ اس دوران جب بھی حکومتی نمائندگی بیرون ملک علاج کرواتے ہیں تو یہ عوام کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ خاص طور پر مریم نواز صاحبہ لندن میں علاج کی خبر میں جو آئی ہے وہ ہوا دی ہے کہ اگر پنجاب کے اسپتال اعلیٰ معیار کے ہیں تو پھر حکومتی جو ہیں وہ باہر علاج کروانے کیوں جاتے ہیں، پاکستان میں علاج کیوں نہیں کرواتے۔ پاکستان میں یہ جو مایوسی جو پھیل رہی ہے تو وہ کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ملک میں بہتری جو ہے سہولیات ہیں تو پھر حکومتی جو نمائندے ہیں وہ ان کو کیوں نہیں استعمال کرتے۔ وہ اگر ان کو استعمال کرتے ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ حکومت عوام کی مسائل کے لیے بہتر سے بہتر اقدام اٹھائے، ان پر عمل کر کے دکھائے
جو ان کے دعوے جو ہے وہ عوام کے سامنے کرتے ہیں. جب تک حکومت اپنی کارکردگی میں شفافیت اور کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو عوام کا احتجاج جو ہے جتنا عوام کا اعتماد جو جیتنا وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. یہ سوال واقعی اہم ہے کہ جب حکومتی عہدیدار اپنی صحت کے لیے بیرون ملک جا کر علاج کرواتے ہیں تو یہ عوامی توقعاتوں اور حکومتی دعووں کے درمیان ایک تصادم پیدا کرتا ہے. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ صحت کے لیے جو نظام میں بہتری آ چکی ہے تو پھر یہ منطقی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ ان کے اپنے عہدیدار اپنی صحت کا علاج جو ہے وہ کیوں باہر جانے کا اپنا علاج کروانے کے لیے انتخاب کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا علاج کروانا لندن جانے کا اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے. اگر وہ وہاں جا رہی ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی پنجاب کے جو اسپتال ہیں ان میں وہ سہولیات موجود ہیں جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ عوامی مایوسی کا سبب بنتا ہے. اس سے حکومت کے لیے چیلنج بھی بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے دعووں کو حقیقت میں کیسے تبدیل کریں. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کی امریکہ کے دورے کے بعد جو نوعیت میں ہے وہ بھی اہم ہے. یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ ان ملاقاتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے اور امریکی حکومت کی طرف سے ان کی پالیسیوں کے بارے میں کیا رد عمل ہو سکتا ہے. عدالت کے حوالے سے بھی صورتحال کافی نازک ہے کہ یحییٰ آفریدی جیسے ججز حکومت کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حکومت بھی اندرونی طور پر کس قدر پریشان ہے. جب چپے چپے یا حکومتی ترجمان بلند آواز میں چیخ و پکار کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اندرونی بے چینی کا شکار ہیں. یہ صورتحال مل کر اشارہ دیتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ ابھی بھی غیر مستحکم ہے اور حکومت کو عوامی اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت سے مشکلات جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ واقعی ایک اہم پیش رفت ہے. خاص طور پر اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو شامل کرنے کی بات آتی ہے تو لندن میں ہونے والے مظاہروں کو نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی خاصی ناظرین کرام اہمیت دی جا رہی ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما یورپ اور دیگر ممالک میں اپنے حامیوں کو فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب پاکستان میں حالات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہیں. لندن کے مظاہرے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ شہر جو ہے بین الاقوامی معاملات میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر مظاہرے میں بھی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں تو یہ دنیا بھر میں بھی ایک توجہ حاصل کر سکتا ہے اور ممکنہ طور پر بھی حکومتوں پر بھی دباؤ ڈالنے کا باعث بن سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے سیاسی انتقامی کارروائی کے بارے میں آگاہی حاصل کریں. مقامی حکومتوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے یہ مظاہرہ ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے. یہ نہ صرف عالمی سطح پر پی ٹی آئی کے موقف کو تقویت دے گا بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے بھی مسائل کو بھی اجاگر کرے گا. احتجاج کے ذریعے اگر حکومت پاکستان کے رویے کے خلاف بین الاقوامی برادری میں آواز اٹھائی جا سکے تو اس کا اثر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. ناظرین کرام، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ مظاہرہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.